Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365 और हमारी दुआएं सलाब मुतासरीन के साथ हैं। हम जानते हैं 40 लाख के करीब लोग इस वक्त बेघर हैं और पूरी कौम को मिलकर उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको जल्द से जल्द इमदाद भी पहुँचाए, आमीन। आज के प्रोग्राम का आगाज़ यकीनन हम सैलाब से ही करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इस वक्त तक जो इत्तलात आ रही हैं 910 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 40 लाख बेघर हैं, लाखों की तादाद में मवेशी जो हैं उस वक्त उनके पास चारा नहीं है खाने को। और सूरत हाल ये है कि पानी आगे तो बढ़ रहा है, हर रोज़ भारत की जानिब से एक नई वार्निंग भी आ रही है, नए रेले की बताया जा रहा है। अगले 48 घंटे PDMA के जो तर्जुमान है हमारे, उन्होंने कहा है कि बड़े सीरियस होंगे पंजाब के लिए भी, और जो रेला सिंध में दाखिल हो रहा है, आज रात तक बताया जा रहा है कि सिंध के अंदर भी बड़े दर्जे का सैलाब होगा, मुश्किलात होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। लेट्स सी, अल्लाह ताला खैर करे। यकीनन इन आफात से मुकाबला करने के लिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या गलत करते आ रहे हैं। क्योंकि आज जब मैं ये पढ़ रहा था, और ये बात मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस भी कर रहा हूँ, पानी की रफ्तार। आज हमारे इरफान काठिया साहब का कहना था कि हमें तवक्को है कि 4 सितंबर तक पंजनत पर पानी आ जाएगा, 6 सितंबर तक सिंध में दाखिल हो जाएगा। हम जानते हैं कि वो डेट और वो टाइम लाइन भी मैच नहीं हुई, पानी की स्पीड स्लो थी। लोग अमूमन ये कराची की सड़कों पे कहते हैं कि 1 घंटे का सफ़र हमें 3 घंटे में करना पड़ा। आजकल पानी भी यही कह रहा है कि जो हम 3-4 दिन में सफ़र करते थे वो हमें 6-7 दिन में करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में इतनी ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल हो गई है, पानी आगे उस रफ्तार से नहीं गया जिस रफ्तार से उसे जाना चाहिए था। ये वही वजह है जो हम सुनते आ रहे हैं जब से सैलाब आया है कि गैर कानूनी तामीरात, पानी की गुजरगाहें, नेचुरल वाटर वेज खाली होने चाहिए। यकीनन ये कंस्ट्रक्शंस ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमत ने अब एक्शन लेने का कहा है। लेट्स सी कि बड़ी मछलियों पर हाथ डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत बड़ी तादाद में हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द उनकी इमदाद भी करे। एट द सेम टाइम कराची के अंदर ये बड़ा बारिशें हुई हैं, बहुत सारी वार्निंग्स भी जारी हो चुकी थी पहले से अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। पहले भी हमने अर्बन फ्लडिंग कुछ दिनों पहले कराची में देखी थी, लेकिन आज की बारिश के बाद सूरत हाल कदरे बेहतर है। उस तरह पानी जमा नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। प्रोग्राम के अंदर मैं दहशतगर्दी का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में मुल्क का सबसे बड़ा मसला है आज भी। जो KPK की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 8000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फितनतुल खवारिज मौजूद हैं। बाजोड़ के अंदर 800 मौजूद हैं। उन्होंने चेक पोस्टें बना ली हैं CPEC के रोड के ऊपर। यकीनन एक बहुत बड़ा कंसर्न है एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अमेरिकन डेलीगेशंस आके $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स और माइंस एंड मिनरल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि हम जल्दी पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, तेल वो पाकिस्तान इंडिया को भी देगा, हमें भी देगा। वो तेल कब निकलेगा, कहां से निकलेगा, कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, कुछ नहीं मालूम हमें अभी तक। बहुत सारे इशूज डिस्कस करना चाहता हूं। वेलकम करूंगा अपने मेहमानों को, मेरे साथ मौजूद हैं अरशद वोरा, डिप्टी मेयर रह चुके हैं, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर। राजा इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम PMLN, एंड अमजद खान नियाजी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सारे मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपके वक्त के लिए। पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, यकीनन हम सब कंसर्न्ड है, हम सब को बड़ा अफसोस है। इमरान खान ने भी, अमजद खान नियाजी साहब यही कहा है कि आज सियासत को छोड़ दें और सिर्फ सैलाब मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन की इमदाद का जिक्र करें। किस तरह रिहैबिलिटेशन होगी, किस तरह हम मुस्तकबिल की तैयारी करेंगे, PTI क्या कर रही है सैलाब मुतासरीन के लिए, और आपकी नज़र में व्हाट इज़ टू बी डन। अमजद खान नियाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हम तो पहले भी सियासत सैलाब के ऊपर नहीं कर रहे। सैलाब भी कुदरती आफात है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि सैलाब, ये जो पानी था ये हमारे लिए बेनिफिशियरी था, हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारे लिए सस्ती बिजली के लिए, लेकिन यही पानी हमारे लिए जहमत बन चुका है और लोग पानी से नहीं करप्शन से डूब गए हैं। ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे। हमें इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हैं उसका ताल्लुक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थे। खान साहब तो डे 1 से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ होगा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रूल ऑफ लॉ होगा, ये जो आज पानी का मसला है, अगर अकाउंटेबिलिटी होती और जिन लोगों की नाअहली थी तो ये मसाइल न होते। आज आपका पूरे का पूरा पंजाब जो है वो सैलाब की नज़र हो गया है। आप देखिए, लोग घरों से बेघर हो गए, लोगों के मवेशी, डोर, डंगर, खुद, अमवात,
زمینیں، فصلیں، یہ ایک المیہ جنم لے چکا ہے. اور اس کے بعد جو ہوگا آپ کی گندم کی جو 1800 پر من جو قیمت تھی، اس وقت 4000 پر من ہو چکی ہے. آپ کا کاٹن کا کرائسس آئے گا، آپ کا سبزیوں کا کرائسس آئے گا، آپ کا اس کے بعد جو سیلج بنانے والے لوگ ہیں، اس وقت آپ کی تمام مکئی جو جن علاقوں میں ہوتی تھی وہ بہہ گئی ہے. یہ جانوروں کے چارے کا مسئلہ ہوگا. تو آپ سوچیں کہ اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے کیسے اور کیا اقدامات کیے گئے ہیں جس پہ ہم بحث کر سکیں اور ان میں بہتری لا سکیں. چونکہ خود گورنمنٹ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ تو سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سیلاب آتا ہے وہاں کھڑے ہو کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. اب ان لوگوں کے پرسان حال کوئی نہیں ہے جو مر رہے ہیں، جو پانی میں ڈوب چکے ہیں، جن کے پاس ہمیں جانا چاہیے. سینکڑوں دیہات، خود گورنمنٹ اپنا فگر دے رہی ہے کہ 45 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، لیکویٹ ہو چکی ہے. وہاں پہ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. ان حالات میں میرے سوال کا گورنمنٹ کو جواب نہیں چاہے آیا وہ امجد صاحب، ہم میرے سوال سمجھتے کا ہیں کہ جواب. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے سیلاب متاثرین کے لیے؟ بالکل پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈز پہ موجود ہیں، ٹیمیں موجود ہیں. خشک راشن ہو، کھانا ہو، ان کو سہارا دینا ہو، چارہ دینا ہو، یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں. گراؤنڈ پہ میں خود بھی گیا ہوں کافی جگہوں پہ. ہماری بیرسٹر صاحب بھی گئے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے ہیں، ہمارے دوست احباب جتنے ہی، ہم نے سب کو موبلائز کیا ہوا ہے. چلیں دوسری جماعتوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا پیپلز پارٹی سے. مجھے بتائیے، بیرسٹر عامر حسین صاحب، بلاول صاحب کافی ایکٹیو نظر آئے، پنجاب میں دورے کی انہوں نے، ہر جگہ کے متاثرین سے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے. لیکن آف کورس ہاؤ کین وی ہیلپ دیم؟ ہاؤ از پیپلز پارٹی ہیلپنگ دیم سر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، جہاں پہ تو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، اور وہاں پہ تو گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے، کرتی رہی ہے. ماضی آپ کے سامنے گواہ ہے. جہاں پہ حکومت نہیں ہے اور ہم حکومت کو مشاورت دے سکتے ہیں، یا ہمارے گورنر ہیں پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر، وہاں پہ گورنر اپنے طور پہ متحرک ہیں. چیئرمین صاحب کا دورہ پنجاب کا آپ نے دیکھا. میں سمجھتا ہوں قومی قیادت میں وہی ہیں جو پہنچے ہیں. پنجاب میں بھی جہاں پہ سیلاب نے سب سے زیادہ اس دفعہ نقصان پہنچایا ہے، وہاں پہ وہ آئے. یہاں پہ قصور گئے، پھر وہ مظفر گڑھ، ملتان، اور اب وہ آج سکھر میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان قدرتی آفات کو ایک تو وقتی طور پہ جو متاثرین ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا. ہماری پارٹی نے وہاں پہ کیمپس لگائے ہیں. جنوبی پنجاب میں بھی آپ دیکھیں، سینٹرل پنجاب میں بھی دیکھیں، ہماری مقامی قیادتیں، صوبائی قیادتیں وہاں پہ موجود ہیں. چیئرمین صاحب کی خاص انسٹرکشنز ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے جو چیزیں ہیں، پیپلز پارٹی بہت دیر سے ان چیزوں کو اٹھا بھی رہی ہے، اور ان چیزوں کی طرف نہ صرف ملکی قیادت کی بلکہ عالمی قیادت کی بھی توجہ مرکوز کروائے ہوئے ہیں. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج میں ہم تو اتنے حصہ دار نہیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے اثرات میں ہم سب سے زیادہ متاثرین میں شامل ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین صاحب نے یو این میں بھی اس چیز کو اٹھایا، ایز فارن منسٹر بھی، بعد میں بھی، اور اب بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت سیاست سے اور نیگیٹو پالیٹکس سے، جس میں ایک دوسرے پہ تنقید کی جاتی ہے، بلکہ اس وقت اکٹھے ہو کے، کیونکہ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے اور کیا کر رہی ہے. لوگوں کو اپنی پرابلمز ہیں، اس کے لیے جو حکومت میں ہے وہ بھی، اور جو حکومت میں نہیں ہے وہ بھی. کیونکہ کوئی بھی ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جو اس وقت کسی نہ کسی طرح اقتدار میں نہیں ہے. ہم بھی 2 صوبوں میں موجود ہیں، مرکز میں اور پنجاب میں پی ایم ایل این موجود ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر ایک ان کا بڑا حصہ ہے. تو اس وقت ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اپنے تئیں سب کو کرنا ہے. اور ایک تو ہمیں یہ چیز، دوسرا جو نقطہ اٹھایا گیا کہ یہ جو پانی ہے یہ زحمت بن گیا، رحمت ہوتا، اب یہ میرے خیال سے یہ صرف باتیں ہیں. یہ ڈیمز کے اوپر بہت سی باتیں آ گئی ہیں. جب بھی یہ فلڈنگ ہے، جن ملکوں میں ڈیمز ہیں وہاں پہ بھی آتی ہیں. اب یہ کلائمیٹ چینج ہے، اس لیے سطحی سوچ سے آگے نکل کے ہمیں سوچنا ہے کہ اس کے اثرات سے ہمیں کس طرح بچنا ہے. جو زیادہ بڑی بات ہے وہ تعمیرات ہیں. جس طرح
آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر جتنا نقصان ہوا ہے، یہ زرعی زمینوں کو تبدیل کیا گیا، دریاؤں کو تبدیل کیا گیا رہائشی اسکیموں کے اندر، اور اسی طرح کے پی کے اندر جہاں پہ تباہی آئی ہے وہاں پہ بھی یہ ہوا، ہوٹلز بنا لیے گئے اور دریاؤں کا راستہ روکا گیا، تو پانی تو اپنی جگہ واپس لیتا ہے۔ اس کے لیے تو ان چیزوں کو سوچنا ہوگا اور ایک قومی پالیسی مرتب کرنی پڑے گی، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ہمارے دوسرے بھی۔ اب یہ کوئی میرے خیال سے پچھلے 2 سال 3 سال ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی 1 سال کی بات نہیں ہے، اب یہ ایک ہوگا، اس سے ہمیں کیسے نبرد آزما ہونا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے۔ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنے کارکنوں کو، اپنی قیادتوں کو وہاں پہ افیکٹڈ ایریاز میں بھیجنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں موجود ہیں ان پہ تنقید کی بجائے انہیں ساتھ دے کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کل بارش کی وجہ سے میں لاہور میں تھا، کراچی کا تو بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور میں لاہور سے سیشن کورٹ سے آیا ہوں، اور راستے میں رواز گارڈن پہ میرے 8 گھنٹے ٹریفک سٹک رہی، پانی اتنا آ گیا 4 فٹ گاڑی کے اندر لوگ باندھ رہے، میں خود تقریباً 7-8 گھنٹے گاڑی کے اندر رہا ہوں، اور بڑی دیر تک پھر میں خود نکلا، جتنا پانی میں کر سکتا تھا آ کے میں نے ریسکیو والوں کو کہا، پولیس والوں کو کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی بہتر طریقے سے ذرا واٹس ایپ سے ہمیں نکل کے اور ذرا ویجیلنٹ ہو کے اور نگرانی ذرا سخت کرنی پڑے گی۔ کل میں بڑا مایوس ہوا ہوں اپنے ان لوگوں سے کہ یہ لوگ وہاں پہ کام نہیں کر رہے تھے اور محنت سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کے ان معاملات کو دیکھنا ہے۔ ایک آفت ہے، اس آفت سے نبٹنے کے لیے ہمیں فتنے سے بچنا پڑے۔ بالکل ٹھیک سر۔ ارشد وورا صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کیا کر رہی ہے سیلاب متاثرین کے لیے سر؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان اوور آل ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ صورتحال تو اس وقت پنجاب کی بہت زیادہ خراب ہے، اور پنجاب سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنے طور پر ظاہر سی بات ہے، جو کچھ بھی ہو، چاہے وہ مالی امداد ہو، چاہے وہ ان دا فارم آف فوڈ ہو یا ٹینٹس ہوں، وہ تو کر رہی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی کر رہی ہے، اور تقریباً سارے لوگ ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کاموں میں بہت آگے ہیں، لیکن پرابلم یہ نہیں ہے۔ پرابلم اس وقت یہ ہے ہمارے یہاں کہ آپ خود ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جو پانی جس تیزی سے اترنا چاہیے تھا، پانی کو سر سندھ میں پہنچنا تھا جمعے کو، آج منگل ہے سر، آج بتایا جا رہا ہے پہنچے گا۔ ریزن بینگ آج تمام پارٹیوں کو بیٹھ کر یہ جو ایشوز ہیں، آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ $1.3 بلین کلائمیٹ چینج کے لیے آئی ایم ایف نے آپ کو ڈونیشن دیا ہے۔ اس کا کم از کم کوئی پلان ہی گورنمنٹ دے دے۔ سر وہ بجلی کے بل میں چلے گئے سر، آئی پی پیز کو دینے تھے۔ لیکن اپارٹ فرام دیٹ آپ کے سامنے یہ جتنے بھی 2022 کا جو سیلاب آیا تھا، 750 ارب روپے آئے 21 لاکھ گھر بنانے کے لیے سندھ میں، تو یہ بھی پیسے آ جائیں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ایشو آیا کیوں؟ کیا کسی نے بیک ہینڈ پہ ریسرچ کی ہے کہ ویدر انڈیا ہر دوسرے روز پانی چھوڑ رہا ہے؟ کیا انڈیا میں سیلاب کی یہی پوزیشن ہے؟ کیا انڈیا جو ہے کوئی آبی دہشت گردی تو نہیں کر رہا؟ تو یہ چیزیں جو ہے بیک ہینڈ پہ میں نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دیکھی کہ انڈیا کی کیا صورتحال ہے۔ انڈیا کی صورتحال جب اگر ورسٹ ہوگی تبھی ہمارے یہاں بھی پانی آئے گا، وہاں بھی بڑا نقصان ہے سر۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے خاص طور پر پنجاب کی، اور پھر ابھی کسی صاحب نے کہا کہ کراچی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کراچی کا پروپیگنڈا نہیں کیا جاتا۔ کراچی آپ کا اکنامک ہب ہے، آپ کی جو ہے کراچی کا میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں گا ارشد بھائی، معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میرے ساتھ رہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہے جو کراچی کا سوال پوچھوں گا، ایک سیگمنٹ پورا کراچی پہ کروں گا، ابھی میرے ساتھ رہیں پلیز ارشد صاحب۔ میں انجینئر صاحب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ انجینئر صاحب، پانی سندھ میں جمعے کو پہنچنا تھا، منگل کو پہنچ رہا ہے، جو پی ڈی ایم اے کے صاحبان ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پانی کی رفتار اتنی کیوں سلو ہو رہی ہے۔ آپ اور جو واٹر ایکسپرٹس ہیں انجینئر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی برا نہیں ہے، پانی سے ہونے والا نقصان برا ہے۔ اگر ہم نقصان کو بچا لیں گے تو پانی ہمیں برا نہیں لگے گا۔ آپ تھوڑی اس کے اوپر بات کیجئے سر۔ دیکھیں، اس میں کون سی بہت گہری دانش ہے کہ پانی برا نہیں ہے؟ پانی زندگی ہے، اور یہ ازل سے انسان یہی کہتا ہے کہ پانی بالکل برا نہیں ہے، پانی مفید ہے اور نقصان۔ یہ تو کوئی
ایسی قابل ذکر بات نہیں ہے. لیکن اصل بات جو ٹائم کی ابھی آپ نے وقت کی بات کی کہ وقت کیوں لے رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں دریا کی ایک ایوریج سپیڈ, اور جب پانی 10 لاکھ کیوسک 8 لاکھ 6 لاکھ جس دریا سے گزر رہا ہو, اس کی پیس آٹومیٹیکلی بنتی ہے سپیڈ. لیکن وہ کہاں پہ, اب کئی جگہوں پہ آگے بندوں کو خطرہ تھا. مثلا ابھی جو ملتان کے ارد گرد اور کسی جگہ پہ بند توڑے گئے, وہ اس لیے کہ تاکہ آگے گدو بیراج پہ اور سکھر بیراج پہ جو مختلف لوڈ ہے, وہ چونکہ ہر بیراج کا اسٹرکچر کا بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے پانی جب پھیل جاتا ہے کچھ علاقوں میں تو اس کی رفتار میں نیچرلی فرق پڑتا ہے. یہ کوئی وہ تو ہے نہیں کہ یہ ایک سپر سونک ہے اور اس نے اتنی رفتار سے سفر کرنا. اوبیسلی پانی کی رفتار اس کے پارٹ پہ یا اس ایریا پہ جہاں وہ پھیلتا ہے ڈیپینڈ کرتی ہے. اور جب اس کے جو حفاظتی بند دریا کے کنارے عام حالات میں بنائے جاتے ہیں, جب وہ پانی زیادہ آ جائے تو بہت سی جگہوں پہ حفاظتی نقطۂ نظر سے ان کو توڑا جاتا ہے, ان کو بریچ کیا جاتا ہے اور پانی پھیلتا ہے. اس سے نو ڈاؤٹ بہت سے علاقے زیر آب آتے ہیں, فصلوں کو نقصان آتا ہے. لیکن ماہرین یہ فیصلہ اس لیے کرتے ہیں کہ منیمم ڈیمیج ہو اور میکسیمم اس کو محفوظ طریقے سے گزارا جا سکے. یہ ظاہر ہے آپٹیمم پوائنٹس پہ اس کی سلیکشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے رفتار میں فرق پڑتا ہے. یعنی جب عام دریا 50 یا 200 فٹ یا 250 فٹ کی چوڑائی میں بہہ رہا ہو, اور وہی دریا جب سینکڑوں فٹوں پہ مزید محیط ہو جائے تو نیچرل بات ہے کہ رفتار میں اثر پڑتا ہے. اور جو امدادی کارروائیوں کا ذکر ہو رہا ہے, جو ابھی عامر حسن صاحب نے کہا کہ وہ لاہور میں 8 گھنٹے پھنسے رہے تھے, ذرا اس کے اوپر ہی بتائیے, کیا پنجاب میں جو ریلیف ورک ہو رہا ہے وہ مریم اور شہباز سپیڈ کے مطابق ہو رہا ہے سر؟ جی بالکل, بلکہ اس سے بھی سٹریچ کر کے تو اب ضلعی انتظامیہ اور دیگر مشنری جذبے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایک سیاسی اسپیسیفک سیاسی جماعت کا فرض ہے. یہ ایک ہیومن ایشو ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں مختلف سیگمنٹس کے لوگ, مذہبی جماعتوں کے لوگ, ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو سپیڈ بڑھانی چاہیے تھوڑی. جی بالکل, حکومت کے جو ایفرٹس ہیں وہ زیادہ کوارڈینیٹڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں, ان کا فرض بھی بنیادی ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کوارڈینیٹڈ نہیں ہے, تھوڑے کوارڈینیشن بہتر کریں. لیکن اب لاہور کی جہاں تک بات ہے, اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں جگہ پہ پانی آ گیا تھا بارش میں, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ گاڑی نہیں نظر آ رہی تھی سکشن والی. حالانکہ وہ جو یہ ایون جو سکشن کا ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ کسی ایک حصے سے نکال کے دوسرے میں ڈالا جائے. جب اوپر سے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران پانی پہ کنٹرول کا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک پاکستان کا سب سے بڑا شہر, تجارتی دارالخلافہ, فائنینشل ہب, پورٹ سٹی, معاشی شہر کراچی. یقیناً 3 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر ہے, اور یہاں جب بارش ہوتی ہے تو بجلی کا بحران, پانی جمع, لوگ محصور, سڑکوں پہ رش, عام سی بات ہے. لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مینجمنٹ بہتر ہو گئی ہے. بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پہلی بارش ہوتی ہے تو جتنا سڑکوں پہ کچرا جمع ہوتا ہے وہ گٹروں میں جا کے انہیں چوک کر دیتا ہے. ہم نے تھوڑے دنوں پہلے جو اربن فلڈنگ دیکھی تھی اس میں نالے وغیرہ صاف ہوئے ہیں, تو اب پانی نکل رہا ہے, اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی ہے. ارشد وورا صاحب کیونکہ ڈیپٹی میئر رہ چکے ہیں کراچی کے, تو وہ زیادہ اچھی نظر ڈالیں گے کراچی کے حالات کے اوپر, شہری بھی ہیں کراچی کے. وورا صاحب, آپ کی نظر میں اس وقت جو پرفارمنس میئر صاحب کی, مرزا وہاب صاحب کی نظر آ رہی ہے, قابل تعریف ہے, یا آپ اب بھی برائی کریں گے, کوئی تنقید کریں گے ان کی پرفارمنس کے اوپر؟ سر دیکھیں, جو پچھلی بارش ہوئی ہے نا, وہ تو مثال ہی نہیں ملتی کہ کراچی has gone through the worst time. worst hours. آج جو 3 گھنٹے کہہ رہے تھے, میں خود 8 گھنٹے پھنسا تھا. تو 3 گھنٹے نہیں, لوگ 8 گھنٹے تک خواتین اپنے گھروں پہ. آج کی سچویشن کمپیریٹیولی اس لیے بھی بہتر ہے کہ ظاہر سی بات الحمدللہ انہوں نے نالوں کی صفائی کی. بٹ the thing is, آج جو ہے نا بارش اتنی نہیں ہے, صرف ڈرزلنگ ہے. for the last 2 days یہ جو ہے بوندا باندی ہو رہی ہے, کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی تیز بارش ہوتی ہے, ادروائز یہ ڈرزلنگ ہے. اور ان ایڈیشن آپ کے اسکولز بند ہیں, تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہیں, آپ کے جو ہے نا لوگوں نے اپنے کاروبار بند رکھے ہوئے ہیں اسی خوف سے کہ کراچی میں ہم کہیں نکلیں اور پھنس نہ جائیں. تو آج کمپیریٹیولی ٹریفک بھی نہیں ہے سڑکوں پہ, کیونکہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں گھروں سے اس خوف سے. تو یہ بھی سچویشن ہے جو کہ آج تھوڑی سی کمپیریٹیولی بہتر نظر آ رہی ہے.
پر سر وہ ایم کیو ایم پاکستان بھی اس شہر کے لیے کچھ خاص کر نہیں پائی. وفاق میں آپ لوگ وزیر بن جاتے ہیں اور پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں سر. ابھی تو وزارتیں جو ہیں وہ اب میں کہوں گا کہ یہ تو ایک نام کی وزارتیں ہیں, حکومت کے ساتھ شامل ہیں, حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں بیکاز آف دیز اکنامک کرائسس. اکنامک کرائسس سے ہم گزرے تھے, بینکرپسی پہ ملک تھا, ہمیں ایک بہتر کاز کے لیے سپورٹ کرنا تھا گورنمنٹ کو. دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. لیکن ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے جو ہے سب سے پہلے آرٹیکل 140A کی ایلابوریشن کے لیے ہم نے ترمیم جمع کرائی ہوئی ہے, آئینی ترمیم ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے. کوئی بڑی پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. ہم ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ جو ہے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے اس ترمیم کو ایکسیپٹ کریں. نہ پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرتی ہے, باتیں سب اپنی اپنی تقریروں میں کرتے ہیں. نہ پی ٹی آئی کرتی ہے, نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, نہ پی ایم ایل کرتی ہے, بیکاز اٹ ڈز ناٹ سوٹ دیم. بالکل ٹھیک سر. الاؤ می میں گفتگو آگے بڑھاؤں. بیرسٹر عامر حسن صاحب, شہید رانی بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کراچی کو فری پورٹ بنانے کا, لائک ہانگ کانگ اینڈ سنگاپور. یقیناً کراچی میں مس مینجمنٹ ہے, اس میں تو کوئی شک و شبہ یا دوسری رائے نہیں. اس کی آبادی کم گنی جاتی ہے, ہر کراچی کا رہنے والا یہی کہتا ہے کہ آپ مسلسل کم کر رہے ہیں, آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے. آپ کی نظر میں کیا پیپلز پارٹی کراچی کو مینج کر پائی ہے؟ بی بی کا جو خواب تھا فری پورٹ والا, کیا اس کی طرف ہم ایک قدم بھی بڑھے ہیں, یا پھر ہم کراچی بس پورے پاکستان کو کھلانے کے لیے کام کرتا رہے گا؟ دیکھیے, جو ایک خواب ہے یہ جو بی بی نے دیکھا یا پیپلز پارٹی چاہتی ہے, شاید اس طرح تو نہیں ہے. اس سے تو اس کے حصول کے لیے بھی جدوجہد تو ہے, لیکن اس تک نہیں ہے. کیونکہ بہت عرصہ تک کراچی کو ہمیشہ سے سندھ سے علیحدہ کر کے یا کاٹ کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہاں پہ بدقسمتی سے سندھ کے اندر ایک تقسیم لسانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ بدقسمتی ہے. ادروائز جب بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اگر مل کے چلیں تو یہ سندھ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور کراچی کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن ایک ایسا جب پھر پی ٹی آئی ذرا مضبوط ہوئی, ایم کیو ایم ذرا کمزور ہوئی ہے وہاں پہ, اور پھر مینڈیٹ ذرا تقسیم ہوا ہے, اس کے بعد ذرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ اب میئر ہے پیپلز پارٹی کا, تو بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس سے بھی بہت بہتر ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے کراچی کی ایک خود مختاری کی, یا جو آپ بات کر رہے ہیں ووٹ کی, اس کے لیے تو دیکھیں وفاق کو, صوبے کو مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور آبادی کم دکھانے کی بات جو ہے اسے کوئی پولیٹیسائز اگر نہ کرے, تو میں لاہور سے ایگزامپل کوٹ کروں گا تو ذرا آسان ہو جائے گی. اب لاہور ہے, جب ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو لاہور کی آبادی بڑھتے بڑھتے پورے پنجاب سے لوگ آئے ہیں, دوسرے ایون صوبوں سے بھی آئے ہیں, لیکن پنجاب کے دوسرے شہروں سے, گاؤں سے, دیہات سے بہت لوگ آئے. اب وہ لاہور ہی کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں, لاہور میں ہی ان کی آبادی گنی جاتی ہے, اور یہ کروڑوں میں پہنچ چکی ہے. اسی طرح کراچی میں پرابلم یہ ہے کہ سندھ سے کوئی آ جائے یا دوسرا آ جائے تو اس پہ پھر لسانی تضادات پیدا کیے جاتے ہیں, جو کہ میرے خیال سے ایک بدقسمتی ہے. جس طرح لاہور پورے پنجاب کا یا پاکستان کا شہر ہے, اسی طرح کراچی بھی پورے سندھ کا اور پاکستان کا شہر ہے, آبادی آتی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی یہ پولیٹیکل یہ جو مفادات کے لیے, انٹرسٹ کے لیے یہ جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں, اگر اس سے تھوڑا سا اعتراض کریں اور ہٹیں ہم لوگ, اور شہروں کی ترقی کے لیے. دیکھیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور دنیا بھر کے جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی پرابلمز ہیں. وہاں لا اینڈ آرڈر کی بھی پرابلم ہوتی ہے, اسے مینج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ بات ادھر کی نہیں ہے, یہ سارے بڑے شہروں کی, دنیا کے شہروں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ہارمنی کی طرف جائیں اور تھوڑا پولیٹیکل یہ جو اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور ذرا نفرتیں کم کریں, کراچی کو اب ایک سکون تو آیا ہے, وگرنہ کراچی بھی ایک دہشت گردی کے لپیٹ میں رہا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. پر وہ بیرسٹر صاحب, گھر کے اندر جو کماؤ پوت ہوتا ہے نا, ماں اس کو تھوڑا زیادہ اٹینڈ کرتی ہے, ایک روٹی ایکسٹرا بھی دیتی ہے. کراچی پورے پاکستان کا کماؤ پوت ہے, ہمیں تو کبھی ایکسٹرا روٹی کراچی والوں کو نہیں ملی. میں یہ سوال انجینئر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا, کیا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کو کراچی میں کوئی انٹرسٹ نہیں سر؟ انجینئر صاحب ایسے نہیں ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارا بڑا اہم ترین شہر ہے ہر لحاظ سے, یعنی سائز آف دا سٹی کے لحاظ سے, لیکن اسی تناسب سے اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں.
سائز جب شہر کا ایک بڑا سا شہر بن جاتا ہے تو اس کے مسائل بھی وہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اس کے بہت سے معاملات، مثلا ابھی جو پانی کے حوالے سے، فلڈز کے حوالے سے، رین فال کے دوران کے حوالے سے جو اس کے مسائل ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ اس کی ٹوپوگرافی بھی ہے کہ ایک فلیٹ شہر ہے، پانی کی نکاسی کا نیچرل راول پنڈی سر کچھ اور ریزنز بھی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سر. کوئی بس کا منصوبہ ہوگا نا، وہ لاہور کے اندر 1 سال کے اندر بن جائے گا، وہ کراچی کے اندر بننے آئے گا تو 4-5 سال لے لے گا، تبھی کراچی والے روتے ہیں سر. جی بالکل، وہ والا فرق جو ہے وہ تو مینجمنٹ کا یا اس چیز مسائل کو ٹیک اپ کرنے کا جو ہے وہ اس میں تو ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بالخصوص صوبوں کو جو وسائل ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں، اور تبھی ہماری آبادی کم رکھی جاتی ہے سر. کیا یہی وجہ ہے ہماری آبادی کم رکھنے کی تاکہ وسائل بھی کم لگے ہم پہ؟ یہ تو اس کے بعد آئے گا نا کہ جب اس صوبے کی جو اوورال آبادی ہے اس کے اندر جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی گلا شکوہ کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں بھی وہ بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی کسی بڑے شہر میں لاہور میں زیادہ فنڈز لگ رہے ہیں اور دیگر جگہوں پہ. لیکن ویسے نواز شریف صاحب گھومنے مری جاتے ہیں، مری میں ان کا فارم ہاؤس بھی ہے، ان سے بولے کراچی کے ساحل سمندر پہ ایک ہٹ بھی لے لیں، یہاں پر بھی آنا شروع کریں تاکہ کچھ دلچسپی بڑھے ان کی. سر یہ زیادہ پرسنل ہو جائے گا. پرسنل نہیں، ہمارے ملک کے خزانے ہیں سر، آپ پتہ نہیں پرسنل کیوں لے رہے ہیں. ایک بریک لے لیجئے. یہ سوال آپ انتہائی افسوس کی خبر ہے، حیرت انگیز بھی ہے کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے، حکومتی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 8000 تحریک طالبان پاکستان فتنة الخوارج کے دہشت گرد افغانستان کا بارڈر کراس کر کے صوبے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. 800 کے قریب اس وقت باجوڑ میں ہیں. سی پیک روڈ کے اوپر چیک پوسٹیں انہوں نے بنا لی ہیں. انتہائی خطرناک صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں 8 مہینوں کے اندر 600 دہشت گردوں کے حملے ہو چکے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 138 شہری اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، جبکہ 80 ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور یہ تھریٹ بڑھتا جا رہا ہے. گفتگو کریں گے اس کے اوپر پہلے حکومتی ریپریزنٹیٹو انجینئر راجہ قمر الاسلام سے. انجینئر صاحب، یہ جو دہشت گردی کی لہر بڑھ رہی ہے اور یہ جو نمبرز اب شیئر کیے گئے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے، انتہائی پریشان کن اور حیران کن ہے. What do you have to say, sir? جی بالکل، یہ جو نمبرز ہیں یہ حیران کن سے زیادہ جو ہیں وہ پریشان کن ہیں، خوفناک بھی ہیں. اور اس کی بنیاد چونکہ ماضی میں اس وقت رکھی گئی تھی جب گڑ طالبان اور یہ ان کو جو ہے موقع دینا چاہیے، اور جو اس وقت بڑی بغلیں بجائی گئی تھی، یہ کوئی گزشتہ رات کو 12:20 پہ کراس کر کے داخل نہیں ہوئے. یہ اس سے پہلے بھی، اور یہ دن بدن حالات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب صوبائی حکومت بھی، مرکزی حکومت بھی، بلکہ ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ اس مسئلے کی طرف، چونکہ امن و امان پاکستان کی معیشت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. چاہے وہ ٹورزم کا شعبہ ہے، اس میں ترقی ہے، سیاحت ہے، انویسٹمنٹ ہے، جتنی بھی فورن انویسٹمنٹ ہے، بزنسز ہیں، امپلائمنٹ ہے، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ امن و امان ہے. اور یہ جو دہشت گردی کا فریب ہے، اس کو گو کہ اس کے زیادہ اس وقت گمبھیر صورتحال جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے. اور بہت سے معاملات ابھی جو گزشتہ 1 مہینے یا 2 مہینے میں ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے کہ اب وہ لوگ بھی جو اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے، اب وہ بھی جو ہے متفکر ہیں. تو اب یہ موقع آ گیا ہے کہ جب صوبائی حکومتیں، تمام صوبائی حکومتیں رادر، لیکن بہرحال اسپیسیفکلی کے پی کی حکومت اور مرکزی حکومت، انہیں مل کے اور اس کو آنی ہاتھ سے، کیونکہ یہاں پر یہ جب ہمدردی کا ایلیمنٹ، ان کو گلوریفائی کرنے کا ایلیمنٹ جب شامل ہو جاتا ہے اس گفتگو میں، تو یہ بڑی خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے. بالخصوص سب کو پتہ ہے کہ یہ 10 مئی کی جو شکست ہوئی بھارت کو، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ میدان میں تو جیت نہیں سکتا، تو اس نے یہ جو پروکسیز کے ذریعے اور اعلانیہ کیا، یہ نہیں کہ کوئی خفیہ رکھا، اس نے کہا کہ ہم اپنے مرضی کا میدان منتخب کریں گے. اور وہ میدان ظاہر ہے دہشت گردی ہے، اور پاکستان میں وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں سے سیاسی حمایت بھی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک سر. بیرسٹر عامر حسن صاحب، اب
ایز اے پاکستانی میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ یہ دہشت گرد میرے ملک میں داخل کیسے ہو رہے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان بارڈر سے داخل ہو رہے ہیں, پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے تو کئی 100 ارب روپے اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے, باڑ لگانے کے لیے, رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے خرچ کیے تھے, لیکن اینڈ رزلٹ تو اس کا زیرو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ کے اوپینین میں واٹ از دا سولوشن, کس طرح ہم بارڈر مینجمنٹ بہتر کریں, اور یہ 8,000 کا فگر آپ کے لیے کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے پورے پاکستان کے لیے؟ سر دیکھیے, خطرے کی گھنٹی کیا, یہ تو بہت میرے خیال سے مستقبل میں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے, اور اللہ رحم کرے ہمیں اس سے بچنا ہے. دیکھیے, بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانے سے زیادہ پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے اس میں کوئی استقامت لے کے آنا. ہماری ریاست نے یہ کام شروع کیا, یہ جو اختر عبدالرحمان, جنرل ضیاء, اس کے بعد حمید گل نے تو اسے بام عروج پہ لے کر گئے اور بیڑا غرق کیا. یہ جو گرم پانیوں تک رسائی, جہاز سے تماشا کیا, پھر ریاست کو سمجھ آئی اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ایشو کو اٹھایا آپ کے سامنے, اور انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی اسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2008 میں آپریشن کا آغاز کیا, ریاست کو کیا, اداروں کو لے کے آئے, اس کو کسی طرح کنٹینیو کیا, نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے آگے بڑھایا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے. لیکن جب عمران خان آئے اور پھر عمران خان کے ساتھ وہ جو جنرل ان کے تھے جو آج کل جن کا کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے فیض, تو وہ جنرل صاحب افغانستان تک پہنچ گئے, چائے کا کپ پکڑے ہوئے بڑا کینڈیڈ وے میں, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ پھر پاکستان کی ریاست کی پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, اور سابق وزیر اعظم کہتے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, پھر کہتے تھے کہ ان سے بات ہونی چاہیے, پھر ان کے وکیل تو وہ ہیں رہے ہیں. پھر کے پی کے اندر جتنی سپورٹ ہوئی, خود پرائم منسٹر کہتے رہے میں نے 35,000 لوگوں کو فائٹرز کو میں واپس لے کے آیا. پھر انہوں نے جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو آپ کے لا کے تحت جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے, انہیں کسی طرح معافی نہیں ہونی تھی. مسلم خان جیسے لوگ, انہیں جنرل یہ پریزیڈنٹ الوی نے معافی دی ہوئی پرائم منسٹر کی سفارش کے اوپر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن, انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, آپ کی وقت کے لیے. پروگرام کے آخر میں اپنے ویورز کو یاد دلانا چاہوں گا تاریخ میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب اندرا گاندھی کو ایک سکھ نے گولی ماری تھی تو بھارت کے اندر سکھوں کے خلاف کس طرح فسادات پھوٹ پڑے تھے. ہمارے بھی پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان, اس کو بھی ایک افغانی نے گولی ماری تھی, لیکن ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا کیا کہ 70 میں انہیں ہتھیار بھی دیے, ٹریننگ بھی دی, طالبان کو تربیت دی روس سے لڑنے کے لیے. ہم نے سب سے زیادہ افغانیوں کو اپنا گھر دیا رہنے کے لیے, پناہ گزینوں کو جگہ دی 30 لاکھ سے زائد. ہمیں کیا ملا؟ آج بتایا جا رہا ہے 8,000 دہشت گرد پھر افغانستان کے بارڈر سے پاکستان میں گھس آئے ہیں. ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کیا ہماری فورن پالیسی صحیح ہے, کیا ہماری ریلیشنز افغانستان یا ہماری بارڈر مینجمنٹ, آخر کب تک ہم دہشت گردی سے اسی طرح مقابلہ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے؟ اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow.